उतार कर एक दूसरों को कॉल कर लिया हो कि आप कहाँ हैं और हम यहाँ हैं, मसलन इस तरह का माहौल नहीं था, बल्कि एक ज़माना लगा। और जब एक ज़माने के बाद इनकी मुलाकात बहरहाल हुई तो वो दिन जुमे का दिन था। फिर इस दिन के सिलसिले में ये बात बयान की गई है कि जनाब यूसुफ अलैहिस्सलाम जब अपने वालिद बुजुर्गवार जनाब याकूब की खिदमत में आए तो वो दिन भी जुमे ही का दिन था, यानी बाप और बेटे की जब मुलाकात हुई तो वो दिन भी जुमे का दिन था। जनाब इब्राहीम के लिए जिस दिन आग को गुलजार बनाया गया वो दिन भी जुमे ही का दिन था। ये इतनी बरकतें बहरहाल जुमे के दिन में पाई जाती है कि जिनका हमें ख्याल करना चाहिए। और ये सारी नेमतें, हमारे गुनाह भी जुमे के दिन माफ़ किए जा सकते हैं, हमारी दुआएं भी मालिक की बारगाह में जुमे के दिन कबूल हो सकती है, हमारे आमाल की जज़ा भी जुमे के दिन डबल हो जाती है। तो ये सारी बरकतें हैं, इनका इनकार नहीं किया जा सकता। इसीलिए इस दिन को क्या कहा जाता है? इस दिन को कहा जाता है सैयदुल अय्याम। सैयदुल अय्याम यानी दिनों का सरदार। और हमारे पैगंबर हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को कहा जाता है सैयदुल मुरसलीन, वो रसूलों के सरदार हैं और ये दिनों का सरदार है। वाकई आज के दिन की बड़ी फजीलत है। और ये दिन हमारे आखिरी इमाम ज़माना अज्जलल्लाहु ताला फरजहु शरीफ, एक और सलवात पढ़ दीजिए तशरीफ बिस्मिल्लाह। लिहाजा इस दिन का हमें बड़ा एहतराम करना चाहिए और इस दिन को जानना चाहिए कि इस दिन में हम क्या क्या अपने शामिल हाल करा सकते हैं और इस दिन की बरकतों को किस तरह से हम हासिल कर सकते हैं। बड़ा अजीम दिन है, बड़ा बाबरकत दिन है। बहरहाल इस दिन की खुसूसियात को ख्याल करते हुए इस दिन का बड़ा ख्याल करना चाहिए। जब ये दिन, और ये कहा गया है कि अगर हम किसी अपने घर वालों से या अपने बच्चों से अगर कोई वादा करे तो उस वादे को पोस्टपोन करे जुमे के दिन तक, उस वादे को आगे बढ़ाते रहिए और जुमे ही के दिन का वादा किया जाए, ताकि जुमे के दिन का इनकी निगाहों में, बच्चों की निगाहों में एहतराम पैदा हो। और जुमे का दिन जब हमारी ज़िंदगी में आए तो सबसे पहला काम ये करे कि हम इस दिन में अपनी हिफाजत के लिए और अपने वक्त के इमाम की हिफाजत के लिए सदका निकालें। सदक़े से हम अपना दिन शुरू करें। और सदक़े के बारे में ये बात बयान की गई है कि अगर इंसान दिन की मुसीबतों को अपने आप से दूर करना चाहता है तो उसका बेहतरीन तरीका यह है कि जैसे ही दिन शुरू हो वो अपने दिन का आगाज़ सदका निकालने से करे। अगर इंसान ऐसा करेगा तो गोया के इस दिन की तमाम आफतें नागहानी से वो महफूज हो गया है। और अगर रात की आफतें नागहानी से वो महफूज होना चाहता है तो उसके लिए भी ये बात बयान की गई है कि जैसे ही रात शुरू हो तो रात का भी वो सदका निकाले। अच्छा, सदक़े की कोई रकम मुअय्यन नहीं है कि इतना ही निकालना है, 1 रुपया भी निकल सकता है, कम से कम निकल सकता है, इसलिए कि आमाल की कबूलियत का दारो मदार कम और ज़्यादा पर नहीं होता बल्कि नीयत पर होता है, नीयत पर। इसीलिए कुरान करीम ने भी और रिवायात अगर मासूमीन की आप देखें तो उसमें ज़्यादा काम करने की तरगीब नहीं दिलाई गई है, ज़्यादा अमल करने की तरगीब नहीं दिलाई गई है, बल्कि अच्छा अमल करने की तरगीब दिलाई गई। अच्छा अमल कीजिए, कम कीजिए। और वाकईन वो ज़्यादा अमल जो रद्द हो जाए वो कुछ भी नहीं है, वो कम अमल जो कबूल हो जाए वो बहुत कुछ है। लिहाजा अमल चाहे कम हो मगर अमल में क्वालिटी ये होनी चाहिए कि वो मालिक की बारगाह में काबिल कबूल हो जाए। और हमारा अमल ऐसा कैसे बन सकता है कि वो मालिक की बारगाह में कबूल हो जाए? कुरान करीम का ऐलान है, इन्नमा यतक़ब्बलुल्लाहु मिनल मुत्तक़ीन, अल्लाह सिर्फ और सिर्फ मोमिन मुत्तक़ीन के आमाल को कबूल करता है। मुत्तक़ीन यानी साहिबान तक़वा, जिनके यहाँ परहेज़गारी और मालिक के हुक्म पर अमल करना पाया जाता है, उन्हें मुत्तक़ीन कहते हैं। तक़वे की तारीफ़ या तक़वे की डेफिनेशन जो बयान की गई है वो बहुत आसान सी है कि जिसको बआसानी समझा जा सकता है। और हमारे छठे इमाम जाफ़र सादिक़ अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने
تقوی کے بارے میں یہ بات بیان کی ہے کہ تقوی کا لٹرل میننگ بچنے کے ہوتے ہیں. جن چیزوں سے ہمیں روکا گیا ہے ہمیں چاہیے کہ ہم ان چیزوں سے بچیں. یہ بہت ضروری کام ہے. بالکل اسی طرح سے کہ جیسے ایک مریض اگر اپنا بہترین علاج تو کروا رہا ہو مگر جو چیزیں اس علاج کے اثر کو کم یا ختم کر رہی ہو ان سے وہ پرہیز نہ کر رہا ہو تو بتائیے یہ علاج اسے کتنا فائدہ پہنچا سکتا ہے, کتنا فائدہ پہنچائے گا. ایسا علاج ایک مریض اپنا علاج بھی کر رہا ہے اور علاج کے ساتھ ساتھ ان چیزوں سے پرہیز نہیں کر رہا ہے کہ جو علاج کے اثر کو یا تو کم کر رہی ہے یا ختم کر رہی ہے, تو اس علاج کرنے کا فائدہ کیا ہے؟ ہر صاحب عقل اسے یہی کہے گا کہ بھائی علاج کے ساتھ ساتھ پرہیز بھی ضروری ہے. اصل علاج تو پرہیز ہی ہوتا ہے, ورنہ علاج انسان کرتا رہے اور اس کا اثر بھی ختم ہوتا رہے. یہی کام کہ جو علاج کے ساتھ پرہیز کرتا ہے وہی کام ہمارے اعمال کے ساتھ تقویٰ کرتا ہے. علاج کے ساتھ پرہیز کا کام کرتا ہے, بالکل وہی کام ہمارے اعمال کے ساتھ تقویٰ کرتا ہے. ہمیں یہ صفت اپنے اندر پیدا کرنی چاہیے. تقویٰ کیا ہے؟ تقویٰ ہے پرہیزگاری. تقویٰ کیا ہے؟ جن کاموں سے ہمارے مالک نے ہمیں روکا ہے ان کاموں سے ہمیں رکنا چاہیے, تبھی ہماری اچھائی کا فائدہ ہمیں دکھائی دے گا. ورنہ ایک طرف ہم اچھائی بھی کر رہے ہیں دوسری طرف پرہیز بھی نہیں کر پا رہے ہیں تو بالکل اسی مریض کی طرح ہے کہ جو علاج بھی کر رہا ہے اور پرہیز بھی نہیں کر پا رہا ہے. کوئی فائدہ, کوئی خاص فائدہ دکھائی نہیں دے رہا ہے. چھٹے امام جعفر صادق علیہ السلام نے تقوی کے بارے میں بیان کرتے ہوئے آپ نے یہ بات ارشاد فرمائی ہے کہ تقویٰ بس اس بات کا نام ہے کہ انسان کو یہ بات یاد رکھ لینی چاہیے کہ جہاں مجھے ہونا چاہیے وہاں سے میں غائب نہ ہوں اور جہاں مجھے نہیں ہونا چاہیے وہاں میں دکھائی نہ دوں. یہ تقویٰ ہے. تقویٰ کیا ہے؟ تقویٰ یہ ہے کہ جو کام مجھے کرنے کے لیے کہا گیا ہے وہ کام میں کرتا رہوں اور جن کاموں سے مجھے روکا گیا ہے ان کاموں سے میں رک جاؤں. اگر یہ کوالٹی میرے اندر پیدا ہو گئی تو پھر میرا عمل قرآن کریم کی زبان میں اس لائق ہو جائے گا کہ وہ مالک کی بارگاہ میں قابل قبول ہوگا. اور اگر یہ کوالٹی میرے اندر پیدا نہیں ہے تو بس پھر خدا ہی خیر کرنے والا ہے کہ میرا کیا ہونے والا ہے. بہرحال مجھے تقوی اختیار کرنا چاہیے. تو روز جمعہ ہے, اس روز جمعہ میں ہمیں ہماری پہلی ذمہ داری کیا ہے؟ پہلی ذمہ داری یہ ہے کہ جمع ہو, ہم اپنے مالک کی بارگاہ میں جمع ہو, عبادت الہی انجام دے اور عبادت الہی انجام دینے کے بعد ہم کیا کریں؟ دوسرا کام کیا کریں؟ دیکھیے یہ جو اتنی دوری اور اتنے ایریے اور اتنے علاقے کے مومنین کو ایک جگہ جمع کیا گیا ہے, جبکہ انسان یا اگر عبادت ہی کرنا مقصد ہوتا تو گھر پہ بھی کی جا سکتی تھی یا کہیں دوسری مسجد میں بھی کی جا سکتی تھی. کہا ایک فرسخ تک کے تمام مومنین, تقریباً 5 کلومیٹر تک کے تمام مومنین ایک مرکز پر جمع ہو اور جمع ہونے کے بعد پہلے مالک کی عبادت کرے اور عبادت کرنے کے بعد پھر اپنے بھائیوں کی احوال پرسی کرے, خبر گیری کرے, ایک دوسرے کے بارے میں حال چال معلوم کرے, کیا حالات ہیں, کوئی کس پریشانی میں ہے اور اس پریشانی کا حل کیا ہو سکتا ہے. اس لیے کہ یہی مسجدیں ہیں جہاں سے امت کو پھولنے اور پھلنے کے راستے دکھائے جائیں گے, اور یہی مسجدیں ہیں کہ جو ہماری تمام پرابلمز کی سلوشن انہی مسجدوں سے ہوگی اگر ہوگی, ورنہ اس کے علاوہ اور کوئی راستہ نہیں ہے. اتنی دوری کے مومنین کو جمع کیا اور جمع کرنے کے بعد ایک مرکز پر بلایا. یہ ہر ہفتے کی ٹریننگ ہے, گویا کہ اسلام کے ہر ہفتے کی یہ ٹریننگ ہے کہ اس ٹریننگ میں اتنی دور سے مومنین آئے اور آنے کے بعد وہ ایک دوسرے کی بہرحال خبر گیری لیں, ایک دوسرے کا حال چال معلوم کریں. اس لیے کہ یہ جو اتنی دوری سے مومنین آ رہے ہیں یہ تعداد کے اعتبار سے صرف 40 اور 50 مومنین نہیں ہیں, بلکہ 40 اور 50 مومنین کے ساتھ ساتھ ان کے پاس 40 اور 50 طرح کے تجربے بھی موجود ہیں. ان کے پاس کیا ہیں؟ 40 اور 50 طرح کے ایکسپیرینس موجود ہے. لہذا انہیں چاہیے کہ یہ اپنے تجربے ایک دوسرے سے شیئر کریں اور شیئر کرنے کے بعد دوسروں کو بتائیں کہ اس دنیا میں اور آج کے دور میں کس طرح سے انسان اپنے آپ کو
بہتر طرح زندگی گزارنے کے لائق بنا سکتا ہے اور کس طرح سے انسان اپنے لیے آسانی فراہم کر سکتا ہے۔ ایک کام تو یہ ہے کہ جو ہر ہفتے مومنین کو کرنا چاہیے، ایک کام یہ ہے کہ جو سال میں ایک مرتبہ واجب کیا گیا ہے کہ پروردگار عالم نے پوری دنیا کے صاحبان استطاعت مومنین کو اپنے گھر بلایا، جسے سال میں ایک مرتبہ حج کہتے ہیں۔ حج کے موقع پر وہ حج بھی گویا کہ ایک ٹریننگ ہے، وہاں صرف جا کر طواف کرنا ہی واجب نہیں ہے، وہاں جا کر پوری دنیا کے مومنین کے حالات کی خبرگیری بھی لینا ہوتا ہے۔ جیسے نماز جمعہ میں آ کر صرف 2 رکعت نماز پڑھنا ہی واجب نہیں ہے، بلکہ 2 رکعت نماز کے بعد مومنین کی خبرگیری لینا بھی ضروری ہے۔ مومن وہی ہوتا ہے کہ جو اپنے بھائیوں سے غافل اور بے خبر نہیں ہوتا، بلکہ اصل مومن وہی ہے کہ جو اللہ کی عبادت کے ساتھ ساتھ اپنے بھائیوں کا بھی خیال کرتا ہو۔ یہ بہت ضروری ہے۔ یہی وجہ ہے روایات میں کیا کہا گیا ہے؟ روایات میں یہ کہا گیا ہے کہ نیکیوں میں سب سے بڑی نیکیاں 2 ہیں۔ پہلی نیکی اللہ کی ذات پر ایمان لانا، اور دوسری نیکی ہے والبر علی عبادہ، اور اللہ کے بندوں کے ساتھ نیکی اور بھلائی کرنا، یہ نیکیوں میں سب سے بڑی نیکی ہے۔ اور برائیوں میں بھی سب سے بڑی برائیاں 2 ہیں، الشرک باللہ، اللہ کی ذات میں کسی کو شریک قرار دینا، والعدوان علی عبادہ، اور اس کے بندوں پر ظلم کرنا۔ دیکھیے کیا ہے، بندوں کا کتنا بڑا مرتبہ ہے، اور مومنین کے ساتھ بھلائی کرنے کا کتنا بڑا بات بیان کی گئی ہے حدیث اور روایات میں۔ کیا کہا گیا ہے؟ بیس الزاد الی المعاد العدوان علی العباد، سب سے برا زاد راہ اگر کسی کے لیے ہو سکتا ہے کہ سب سے برا، یعنی توشہ یا زاد راہ یا وہ کمائی جو انسان یہاں سے لے کر جا رہا ہے، وہ کیا ہے؟ العدوان علی العباد، بندوں پر ظلم کرنا، یہ سب سے بری بات ہے۔ اچھا، یہاں صرف مومنین کو نہیں کہا گیا کہ مومنین پر ظلم نہیں کرنا چاہیے، بلکہ کہا گیا ہے کہ بندے خدا پر ظلم نہیں کرنا چاہیے۔ ظلم، بندوں کا خیال کرنا اور مومنین کا خیال کرنا، یہ دین اسلام کی ایک بہت بڑی تاکید ہے کہ جس پر ہر مسلمان اور صاحبان ایمان کو جس پر بہرحال خیال کرنا چاہیے کہ ہماری ذمہ داریاں کیا ہیں۔ آج جس حالات میں امت مسلمہ زندگی گزار رہی ہے، وہ حالات بیان کرنے کے لائق نہیں ہیں۔ واقعاً کس حالت میں، اچھا ہماری یہ حالت ہوئی کیوں؟ ہماری اگر یہ حالت ہے تو اس کی وجہیں بہت سی ہو سکتی ہیں، بہت سے اسباب ہو سکتے ہیں، بہت سے ریزن ہیں، مگر ان تمام ریزنز میں ایک ریزن یہ بھی ہے کہ دین اسلام کا جو سب سے پہلا حکم اور سب سے تاکیدی حکم تھا، اسی پر ہم نے دھیان نہیں دیا۔ وہ حکم کیا تھا؟ اطلبوا العلم من المہد الی اللحد، علم حاصل کیجیے۔ سب سے بڑی طاقت علم ہے، سب سے بڑی دولت علم ہے۔ علم اگر انسان کے پاس آ جاتا ہے تو وہ طاقت سے طاقتور بنتا چلا جاتا ہے، دولت سے دولت، یعنی دولت میں اضافہ ہوتا چلا جاتا ہے۔ اور انسان کے پاس اگر علم نہیں ہوتا تو جو کچھ اس کے بزرگ دے کر جاتے ہیں وہ اس کی بھی حفاظت نہیں کر پاتا۔ آج دیکھ لیجئے، مگر دین اسلام نے جس علم کی تاکید فرمائی ہے، وہ علم وہی ہے کہ جو عقل اور دین کے سائے میں رہ کر حاصل کیا جائے۔ یعنی دین اسلام نے صرف علم کی بات نہیں کی ہے، بلکہ دین اسلام نے علم کے ساتھ ساتھ دین بھی عطا فرمایا ہے۔ اور جب دین عطا فرمایا ہے تو یہی علم وہ ہوگا کہ جو دین کے سائے میں رہ کر حاصل کیا جائے گا، کہ پھر انسان کسی مظلوم پر ظلم نہیں کرے گا، کسی کمسن کو بھوکا اور پیاسا نہیں مارے گا، بلکہ اگر علم بغیر دین کے حاصل کیا جاتا ہے تو یہ علم ایٹم بم بناتا ہے، اور اگر علم دین کے ساتھ حاصل کیا جاتا ہے تو یہ علم خمینی پیدا کرتا ہے۔ لہذا بہرحال انسان کو چاہیے کہ وہ علم جو حاصل کرے
تو دین کے سائے میں رہ کر کرے. علم طاقت ہے، اس کا انکار نہیں کیا جا سکتا. قرآن کریم نے ایک بہت بہترین سی داستان بیان کی ہے علم کے سلسلے میں، اور وہ داستان ہے قرآن کریم کے دوسرے ہی پارے میں، اور دوسرے پارے میں تقریباً آیت نمبر 245 سے لے کر پھر جو جتنی بھی آگے آپ آیت پڑھتے چلے جائیں گے اس میں یہ داستان بیان کی گئی ہے. داستان کیا بیان کی گئی ہے؟ داستان یہ بیان کی گئی ہے کہ جالوت نامی ایک ظالم بادشاہ ہوا کرتا تھا کہ جو اپنی رعایا پر بہت ظلم کرتا تھا، اور بہت ظلم کرتا تھا. تو آخر میں کیا ہوا؟ آخر میں یہ ہوا کہ رعایا پریشان ہو کر اس کے ظلم سے تھک ہار کر وہ اپنے نبی کی بارگاہ میں آئی. قرآن کریم میں پوری داستان ہے، اس پر غور کرنے کی ضرورت ہے کہ اصل میں انسان کی آنکھیں تب کھلتی ہے جب کوئی مصیبت اس پر خود آتی ہے، ورنہ اس کے علاوہ انسان بیدار ہونے کے لیے، جاگنے کے لیے تیار ہی نہیں ہے. اب ان پر ظلم ہوتا رہا، اور جب ظلم حد سے زیادہ بڑھا تو اب ان کی آنکھ کھلی کہ یہ کیا ہو رہا ہے، ایسے تو سب کچھ لوٹ پٹ جائے گا، ایسے تو سب کچھ برباد ہو جائے گا. لہذا انہوں نے جب یہ دیکھا کہ جالوت کا ظلم بڑھتا ہی جا رہا ہے، وہ آئے اپنے نبی کی بارگاہ میں، اور آنے کے بعد کہا کہ آپ ہمارے لیے کوئی سردار لشکر معین کر دیجیے. نبی نے ان کی یہ ریکویسٹ سنی، اور ریکویسٹ سننے کے بعد نبی نے یہ نہیں کہا کہ ٹھیک ہے میں سردار لشکر معین کر دیتا ہوں، بلکہ نبی نے ایک دن کا ٹائم اور ایک دن کا وقت لیا کہ میں اس بات کا جواب کل دوں گا. نبی نے یہ بات بارگاہ خداوندی میں بیان کی، اور جب بات خداوندی میں بیان ہوئی تو پروردگار عالم نے جناب طالوت کو ان کے لیے سردار لشکر اور ان کا حاکم اور ان کا سردار بنا دیا. اور اس وقت کے نبی نے یہ خبر ان امتیوں کو دے دی کہ جو ریکویسٹ، جو درخواست تم لے کر آئے تھے وہ میں نے مالک کی بارگاہ میں پیش کی، اور مالک نے تمہارے لیے تمہارا سردار لشکر جو معین کیا ہے وہ جناب طالوت کو کیا ہے. جیسے ہی جناب طالوت کا قرآن مجید میں ہے ان اللہ اصطفاہ علیکم الطالوت زادہ بسطۃ فی العلم والجسم، کا اس لیے کہ طالوت کو معین کر دیا گیا اور منتخب کر دیا گیا ہے. کیوں معین اور منتخب کر دیا گیا ہے؟ جناب اس وقت کے نبی نے امت کو یہ خبر دے دی کہ جناب طالوت کو تمہارا سردار لشکر معین کر دیا گیا ہے. جیسے ہی جناب طالوت کا نام سنا تو ابھی یہ بات امتیوں نے ہی کہی تھی کہ ہمیں ایک سردار لشکر چاہیے، اور جب نبی نے سردار لشکر کا نام بتا دیا تو اب امتیوں نے اعتراض کرنا شروع کیا، یہ ہم پر حکومت کریں گے، یہ ہمارے سردار بنے. لم یوت ساتم من المال، ان کے پاس مال و دولت تو ہے ہی نہیں. امت یہ سوچتی ہے کہ رہبری کے لیے مال کی ضرورت ہے، جبکہ قرآن مجید یہ کہہ رہا ہے کہ کسی کو راستہ دکھانے کے لیے مال کی ضرورت نہیں ہے بلکہ علم اور شجاعت کی ضرورت ہوتی ہے. جناب طالوت کو کس لیے رہنما بنایا گیا، کس لیے سردار بنایا گیا؟ زادہ بسطۃ فی العلم والجسم، اس لیے کہ ان کے پاس قوت علمی بھی تھی، ان کے پاس صلاحیت علمی بھی تھی اور قوت جسمی بھی تھی. ان دو کوالٹی کی وجہ سے جناب طالوت کو سردار لشکر بنا دیا گیا. اگر آپ ان دو باتوں کو دیکھیں، بہت باتیں. پہلی بات کیا ہے؟ پہلی بات یہ ہے کہ نبی نے خود منتخب نہیں فرمایا بلکہ ایسا کرنے کے لیے بارگاہ خداوندی میں دعا کی، اور ادھر سے جواب آیا تو وہ جواب امتیوں کو سنا دیا. اس کا مطلب یہ ہے کہ کسی بھی نبی کو اپنا سردار معین کرنے کا حق نہیں ہے. خدا سردار معین کرتا ہے، نبی اس کے سردار ہونے کا اعلان کرتے ہیں. نبی کیا کرتے ہیں؟ نبی اعلان کرتے ہیں. سردار معین خدا کرتا ہے. یہ ہو گیا، اور جب ہو گیا تو دو کوالٹی جناب طالوت کی بیان فرمائی گئی، جنہیں ایک امت کا سردار بنایا گیا تھا، اور سردار یوں ہی نہیں بنایا گیا تھا بلکہ امت کے کہنے کے بعد سردار بنایا گیا تھا. دیکھیے باتوں میں الگ الگ فرق ہوا کرتا ہے اور باتوں کے الگ الگ میننگ نکلتے ہیں کہ اگر ہر بات پر غور کیا جائے. امت نے ریکویسٹ کی اور ان کی ریکویسٹ کے مطابق جناب طالوت کو سردار لشکر بنایا، اور جب ان پر اعتراض کیا کہ انہیں کیوں بنا دیا سردار لشکر تو قرآن مجید نے بڑھ کر ان کی دو کوالٹی بیان فرمائی کہ اس لیے انہیں سردار لشکر بنایا ہے کہ بس زادہ بسطۃ فی العلم والجسم، اس لیے کہ انہیں ہم نے علم بھی عطا کیا ہے اور انہیں ہم نے قوت جسمانی بھی عطا کی ہے.
ان دو کوالٹی میں سب سے پہلی کوالٹی کیا ہے؟ کہا سب سے پہلی کوالٹی ہے علم، اور دوسری صفت کیا ہے؟ کہا دوسری صفت ہے قوت جسمی۔ پہلی صلاحیت یعنی صلاحیت علمی ہے، اور دوسری کوالٹی ہے قوت جسمی۔ قرآن مجید نے یہ بات بیان فرمائی ہے کہ علم کا رتبہ ہر اعتبار سے اول ہوتا ہے۔ صلاحیت جسمی ہو یا اس کے بعد جتنے بھی کمالات آئیں گے وہ علم کے بعد آئیں گے، علم سے پہلے نہیں آ سکتے۔ اگر علم سے پہلے طاقت ہوتی ہے تو پھر اس طاقت کا مس یوز کیا جاتا ہے، اور اگر طاقت سے پہلے علم ہوتا ہے تو پھر امت کی خدمتیں کی جاتی ہے۔ یہی بتایا جا رہا ہے قرآن کریم نے۔ دیکھیے کتنی بہترین اور کتنی سلیس زبان میں یہ پیغام دیا ہے۔ تو لہذا ہمیں اگر علم حاصل کرنا ہے تو علم دین کے دائرے میں رہ کر حاصل کرنا ہوگا، اور اگر علم بغیر دین کے حاصل کر لیا جائے گا تو پھر یہی صاحب علم ہوگا۔ یہ اگر ڈاکٹر بنے گا تو مریضوں کی کڈنی بیچے گا، یہ اگر جو بھی بنے گا تو صرف اپنا فائدہ دکھائی دے گا اسے۔ لیکن اگر یہی علم دین کے دائرے میں رہ کر حاصل کیا جائے گا تو انسان اس علم کا مس یوز نہیں کر پائے گا، بلکہ امت اور اپنے بھائیوں کے لیے فائدہ مند اور مفید ثابت ہوگا وہی علم۔ علم دین کیا کرتا ہے؟ دین طاقت کو کنٹرول میں رکھنا سکھاتا ہے۔ علم طاقت عطا کرتا ہے اور دین اس طاقت کو کنٹرول کرتا ہے، اور اگر یہ طاقت بغیر کنٹرول کے حاصل ہو جائے گی تو انسان تو کمسن بچوں پر تو ظلم کرے گا۔ آج یہ جو دنیا کا نقشہ دکھائی دے رہا ہے اس کی ایک وجہ یہ بھی ہے کہ طاقت تو ہے مگر اس طاقت کو کنٹرول کرنے والا دین ان کے پاس نہیں۔ انسان تبھی بے راہ و رہی کا شکار ہو جاتا ہے جب اسے اپنے کسی کام کے حساب و کتاب دینے کا اندازہ نہیں ہوتا کہ مجھے جو میں کروں گا اس کا مجھے حساب دینا ہے۔ لیکن مگر اگر اس بات کا اسے یقین ہو کہ جیسا میں کروں گا اس کا ہر چیز کا مجھے حساب دینا ہے تو وہ ہر قدم سوچ سمجھ کر اٹھائے گا اور ہر چیز دیکھ بھال کر اٹھائے گا۔ لہذا جمعے کا دن ہے، اس جمعے کے دن میں ہمیں عبادت خدا کے ساتھ ساتھ اپنے بھائیوں کا بھی بڑا خیال کرنا چاہیے، اور یہ ہمارا انسانی فریضہ ہے، یہ ہمارا برادری کا فریضہ ہے کہ ہمیں کسی سے بھی غافل نہیں رہنا چاہیے۔ ایک مومن کی یہ شان نہیں ہوتی کہ وہ اپنے مومن بھائیوں سے غافل رہے۔ مومن صاحب ایمان ہمارے قرآنی بھائی ہیں، انما المومنون اخوہ، مومن ہمارے کیا ہیں؟ آسمانی، قرآنی اور ایمانی بھائی ہیں۔ لہذا ان کا خیال کرنا ہماری بالکل ایک انسانی اور اسلامی ذمہ داری ہے کہ اس سے ہمیں بالکل بھی غافل نہیں ہونا چاہیے۔ رب کریم کی بارگاہ میں دعا کرتے ہیں خدایا تجھے واسطہ محمد و آل محمد کا ہمیں علم دین کا نور حاصل کرنے کی توفیق عطا فرما، اور اسی نور کے سائے میں ہمیں زندگی گزارنے کی توفیق عنایت فرما۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، والعصر ان الانسان لفی خسر الا الذین آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر۔ اللہم صلی علی محمد، اللہم صلی علی اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمد للہ الذی لم یتخذ صاحبۃ ولا ولدا ولم یکن له شریک فی الملک ولم یکن له ولی من الذل وکبرہ تکبیرا۔ صلی علی محمد، الصلاۃ والسلام التحیۃ والاکرام علی سیدنا نبینا محمد وآلہ صلی علی وآلہ الطیبین الطاہرین المعصومین المظلومین ولعنۃ اللہ علی اعدائہم اجمعین۔
أما بعد قال الله الحكيم في كتابه الكريم وهو أصدق الصادقين وقوله الحق بسم الله الرحمن الرحيم إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما صل على محمد اللهم صل على سيد المرسلين وشفيع المذنبين نبينا محمد اللهم صل على محمد وآل محمد اللهم صل على أمير المؤمنين علي بن أبي طالب صل على محمد اللهم صل على فاطمة سيدة نساء العالمين اللهم صل على محمد اللهم صل على الحسن المجتبى اللهم صل على محمد اللهم صل على الحسين الشهيد بكربلاء اللهم صل على اللهم صل على الحسين اللهم صل على علي بن الحسين اللهم صل على محمد اللهم صل على محمد بن علي اللهم صل اللهم صل على جعفر بن محمد اللهم صل على محمد اللهم صل على موسى بن جعفر اللهم صل على محمد اللهم صل على علي بن موسى اللهم صل على محمد بن علي اللهم صل على اللهم صل على علي بن محمد اللهم صل على محمد اللهم صل على الحسن بن علي اللهم صل على مولانا صاحب الزمان اللهم صل على محمد وآل محمد اللهم صل على محمد وآل محمد اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فرج بسم الله الرحمن الرحيم إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على محمد بسم الله الرحمن الرحيم قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد اللهم صل على محمد وآل محمد بیماروں کی شفا یابی کے لیے جو مومنین و مومنات پریشان حال ہیں ان کی پریشانی کے دور ہونے کے لیے مرحومین کی مغفرت کے لیے وقت کے امام کی تہجید ظہور میں تعجیل کے لیے 2-3 مرتبہ بآواز بلند صلوات اللہم محمد وآل اللہم